अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, ये देखें चांद सितारे पर नज़र डालें। अभी ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मगर आइंदा महीने आपको ये हर छत, हर गाड़ी और हर हाथ में नज़र आएगा। उसकी एक ही वजह है कि हमारा यौम आज़ादी अनकरीब है, अगस्त है ना, तो इसलिए। अब लेसन की तरफ आते हैं, तो लेसन समझ गए आप, यौम आज़ादी हम करने जा रहे हैं, तो जनाब इसको करते हैं साइड पे। इसके बाद आते हैं आज के मोटिवेशनल सबक की तरफ। सबक यही है, हज़रत फ़रीद के ज़माने में एक दीवाना, एक पागल, एक मजनू गलियों में ये कहता फिरता, ईद कड़ा, यानी ईद कब होगी। तो लोग झुंझला कर कह देते अभी 2 माह पहले ही तो ईद गुजरी है। कुछ कह देते पागल है, दीवाना है, छोड़ो इसको, और कुछ खामोशी इख्तियार करके चले जाते। एक दिन वो यही अल्फाज कह रहा था कि हज़रत बाबा फ़रीद का उधर से गुज़र हुआ, ईद कड़ा। बाबा फ़रीद ने जवाब दिया, यार मिले जदा। दीवाने की आंखों में न चमक आ गई। उसने अगला सवाल किया, यार मिले कदा। आपने जवाब दिया, मैं मरे जदा, यानी कि जब मैं मर जाती है। अब मैं से मुराद यहाँ पे ना नेगेटिव मैं की बात हो रही है, यानी हर इंसान में मैं पाई जाती है, मगर कुछ में वो ईगो की सूरत इख्तियार कर लेती है, कुछ में सेल्फ की। तो इसकी एक और मिसाल सुने आप। इंडियन मूवी है गजनी, उसमें आमिर खान ने बड़े उस करैक्टर के अंदर रहते हुए बड़े अच्छे अंदाज में ना इसको एक जुमले में वाज़ेह कर दिया है। जब उन्हें बुलाया जाता है स्टेज पे, तो उनसे कहा जाता है कि आप कुछ कहें, तो वो फिर सेल्फ और ईगो पे बात करते हैं। कहते हैं, मैं ही कर सकता हूँ, ये ईगो है। मैं भी कर सकता हूँ, ये सेल्फ है। अब आपने डिसाइड करना है, आपने नेगेटिव मैं अपनानी है या पॉजिटिव। पॉजिटिव यही है कि आपकी सेल्फ में रहे कि हाँ भाई एतमाद है। आप अल्लामा इकबाल जिसे खुद ही कहते हैं, मगर इस वक्त हम जिसे झटकने की कह रहे हैं ना, दूर करने की, वो या बाबा फ़रीद ने जो बात की है वो नेगेटिव मैं की है। खैर जनाब, लेसन की तरफ आएँ। हरूफ तहज्जी के हरफ देखें, आ रहे हैं नज़र। यहाँ पे आपको यौम आज़ादी नज़र आ रहा है, पेज नंबर 113 है। तो ये जैसे लिखा हुआ है ऐसा नहीं करेंगे, इससे पहले एक पैराग्राफ हम यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर इनकी तरफ आएंगे, इनकी लॉजिक भी साथ ही खुल जाएगी इसमें। तो पैराग्राफ कुछ यूँ है, पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है जो बरसगीर के मुसलमानों के लिए तोहफ़ा थी, जिसका नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। चौधरी रहमत अली ने जो नाम तजवीज़ किया वो पाकिस्तान है, जिसका मतलब है पेश से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सरहद और सिंध, जब के तान से बलोचिस्तान। तोहफ़ा किन के लिए है? बरसगीर के लोगों के लिए, मगर हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी ये सरजमीन पाक ही है। ये वाला पैराग्राफ नोट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, 14 अगस्त यौम आज़ादी कहलाता है। इस रोज़ तमाम पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो इसकी सालगिरह मनाते हैं। ये दिन हर साल आज़ादी हो रही है, तो इस्तिक़लाल का मतलब है साबित कदमी का पैगाम बन के आता है, जिससे जद्दोजहद आज़ादी फिर से ताज़ा हो जाती है। यानी आज़ादी हासिल करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई, जितनी ताकतों की गई, जितनी मेहनत की गई, वो सारी एक दफ़ा फिर ताज़ा हो जाती है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को हमेशा गैर मामूली अहमियत देती हैं। गैर मामूली अहमियत का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, इसे शान निशान तरीके से मनाती हैं। पाकिस्तान भर में ये दिन यानी कि 14 अगस्त का दिन किसी कौमी तकरीब से कम नहीं है। हमारे मुल्क में तो ये तकरीब की तरह ही है, हर साल इंतहाई जोश खरोश से मनाया जाता है। इस पर एक शायर लिखते हैं, आज के दिन आज़ाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। उसके बाद ये देखिए, अगले पैराग्राफ में आपको नज़र आ रहा है बर-ए-अज़ीम। बर-ए-अज़ीम इसलिए इस्तेमाल किया गया बर-ए-सगीर की बजाय कि यहाँ पे मुग़लों के दौर की बात हो रही है। ये जो मुग़ल थे 1000 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत करते रहे, और 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, कहाँ पे? हिंदुओं पर। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हुई। उसके बाद ऐसा हुआ
کہ اس ملک میں جو انگریز تھے وہ تجارت کی اجازت لے کے آئے کہ ہم نے تجارت کرنی، لیکن پھر بعد میں اس پہ قابض ہو گئے. وہ ایک محاورہ یاد آ گیا، یہاں سے آگ لینے آئے تھے اور گھر کے مالک بن گئے. 1857 کی جنگ آزادی بھی اسی سلسلے میں ہوئی، لیکن یہ ناکام ہوئی. اس کے بعد مغلیہ سلطنت ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہوئی اور اسی کے ساتھ انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے. انگریزوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینی تھی، تو لہٰذا وہ ہمیشہ بدگمان رہتے ان سے. انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر کبھی مسلمانوں کو موقع مل گیا تو وہ اپنی حکومت واپس لے لیں گے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس بدگمانی کو مزید مضبوطی ملی، اور یہاں سے ایک آیت کا ترجمہ یاد آ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو اچھا صلہ پائے گا، اگر برا گمان رکھے تو برا صلہ پائے گا. نیکسٹ پیج پہ ہم آئے تو وہاں ہمیں ملا ہے انہوں نے مسلمانوں کی قوت کو پامال کرنا شروع کر دی. یہاں پہ قوت پامال کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے کسی میں مضبوطی دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں اس مضبوطی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ذلیل و رسوا. اس کے ایک ایگزامپل اگر ہم اپنے پریکٹیکل لائف میں سمجھیں یا سنیں یا دیکھیں تو وہ یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت پازیٹیو مائنڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں، ان کو دوسرے لوگ حسد کی نظر سے جب دیکھتے ہیں تو انہیں ایک جلاپا سا محسوس ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اگلے بندے کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے جو ان کے مینٹل لیول کو برقرار نہیں رکھ سکتی، ڈسٹرب کر دیتی ہے ان کی ذہنی صحت کو. تو یہ اس کی بڑی اچھی مثال ہے. انگریزوں نے بھی یہ کیا، انگریزوں نے اس طرح کیا کہ وہ جو ان کی لینگویج تھی نا انگلش، اسی کو لے کے ان کی قوت کو پامال کرنا شروع کر دیا، یعنی انہیں احساس کمتری میں ڈال دیا. اس کے برعکس وہ ہندوؤں کی پشت پناہی سے مراد ہے بیٹا کہ پیٹھ پیچھے حمایت کرنا. ایسا کرتے رہے جہاں تک کہ مسلمان روز بروز بستی کی طرف چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے عرصے میں ہر شعبے میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے. اب جناب یہاں پہ ایک ایسا پیراگراف ہے جہاں پہ وہ غلامی کی طرف جا رہے ہیں، تو شعر ایڈ کرتے چلتے ہیں. غلامی آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے، آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے. سیکنڈ مصرع ہے، غلامی کی بہار جاوداں سے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جو ہوتی ہے نا اسے جاوداں بولتے ہیں. مایوسی اور بد کے اس نازک دور میں بعض درد دل رکھنے والے مسلمان آگے آئے اور انہوں نے قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے بیڑا اٹھایا. سر سید کرام الرحمٰ میں سر فہرست ہے. اس کے علاوہ بھی اور رہنما تھے، انہوں نے بھی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کوشش کی. قوم نے پھر جھرجھری سی لی، یعنی وہ خواب غفلت سے جاگے، اپنی اپنی بدحالی پر انہوں نے نگاہ ڈالی اور اللہ کا نام لے کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے وہ قوم تیار ہوگی. ادھر ہم لوگ شعر ایڈ کریں گے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسے کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ ہم لائن جو ہے نا وہ نیکسٹ پیراگراف کو بنا کے اس میں ڈال لیتے ہیں. آزادی کی تحریک کی ابتدا آل انڈیا کانگریس نے کی. کانگریس کی تمام جتنی بھی کوشش تھی نا وہ بظاہر تو ہندوستان کی آزادی کے لیے تھی، لیکن ایسا نہیں تھا. حالانکہ وہ دعویٰ کرتے کہ مسلمان، ہندو اور سکھ سبھی اپنی اپنی اسی کی دھرتی کے سپوت ہیں، سب لوگ ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرو، اور جب آزادی حاصل ہو جائے گی تو ایک ایسا جمہوری اور قومی نظام قائم ہوگا جس کو چلانے کے لیے یہاں کے لوگ آبادی کے لحاظ سے برابر حصہ پائیں گے. لیکن یہ بعد میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں سارا مکر و فریب ثابت ہوا. اگر نہ ہوتا تو کشمیر آج ہمارے ملک کا حصہ ہی ہوتا. لیکن ابھی بھی ہم انہیں اشارہ کی سمجھتے ہیں، ہم کون سا اس سے انکار کر رہے ہیں. کانگریس کی چلائی ہوئی تحریک ہندوؤں کی عیاری اور مکاری اور مسلمانوں کی سادگی اور صاحب نظر رہنماؤں کی محرومی کی بدولت ترقی کرتی گئی، اور متحدہ قومیت کا تصور کچھ اس طرح مسلمانوں کے ذہن میں بسنے لگا کہ وہ اسلامی تہذیب سے دور ہونے لگے. اس افسوسناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہندو تہذیب میں جا رہے ہیں. علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج
وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ برِ عظیم کہ مسلمانوں پر جلد ہی یہ بات ظاہر ہوگی، صاف ہوگی کہ کانگریس تو صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے۔ کانگریس تو ایک طرف سے ہمارے ساتھ منافقت والا رویہ اپنا رہی ہے، لہٰذا ہمیں نہ اپنی ایک علیحدہ جماعت بنانی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ 1961 میں مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور اس کے پیچھے صرف یہی مقصد تھا کہ سیاسی شعور پیدا کیا جائے جہاں کے لوگوں میں، یعنی کہ مسلمانوں میں۔ مسلمان رہنماؤں کو جب یقین ہو گیا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی ترقی کسی طرح گوارا نہیں ہے اور اکثریت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو رعایتیں دینا تو دور کی بات ہے، ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، انہوں نے اپنے ذہن میں پھر الگ نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے الگ نقشہ بنانا شروع کیا تو پھر وہ آزاد اسلامی وطن کا تصور بھی کرنے لگے۔ اسی وطن کا خواب دیکھتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے علامہ اقبال نے 1930 میں ایک خطبہ پیش کیا جو کہ سالانہ اجلاس الہ آباد میں ہوا۔ اب پیارے بچوں، اگر آپ لوگ نا الہ آباد کو الہ آباد پڑھیں گے نا، یہ جو ہندوستانی ہیں ان کو پتہ چلنے دیں، پھر آپ کو لگا پتہ دیں گے کیسے الہ آباد کو الہ آباد پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس میں واضح کہہ دیا، میری نگاہ میں مسلمان اور ہندوؤں کی کشمکش کا واحد حل یہی ہے کہ ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر نہ انگریز حکومت کو چاہیے کہ ایک آزاد ریاست قائم کر دیں، ایک آزاد سلطنت دے دیں جس میں وہ اپنی مرضی، اپنی مذہب اور اپنی روایات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ ان کے خطبے کے کلمات تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو جس قسم کا انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی اس کا صحیح احساس پیدا کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا شرف صرف دو لوگوں کو ملنا ہے اور ملا ہے، اور انہیں کو ملنا چاہیے تھا۔ ایک علامہ صاحب تھے اور دوسرے قائد اعظم۔ انہوں نے ایک نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا تو دوسرے نے اپنے فکر و عمل کے ذریعے، یعنی فکر بھی کی اور پھر اس پر عمل بھی کیا، اور مسلمانوں کے عزائم کو اس سے تحریک ملی، یعنی کہ جوش اور ولولہ ملا۔ پھر ہے پیارے بچوں، بالآخر ایک ایسا زمانہ آیا، سب نے دیکھا کہ وہ دن بھی آیا جب قومیت کے نعرے جو کہ کانگریس کے لگ رہے تھے وہ پاش پاش ہو گئے اور مسلمان ہند نے اپنی شاندار تہذیب کو زندہ رکھتے ہوئے اور پنپتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اب چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس قربانی کا ذکر آ رہا ہے تو ہم شعر وہی کریں گے جو ہم نے لاسٹ اس میں کیا تھا نا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آئے۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 کا ذکر آئے گا۔ 23 مارچ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں علیحدہ اسلامی ریاست کا جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا۔ تو اس پہ بھی شعر اچھا ہے۔ یہ ساری کاوشیں تھیں دین کی، ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی برتری پر کامل یقین ہی کا نتیجہ ہے۔ تو آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں نا، آپ نے جملہ سنا ہوگا، پیر کامل کے یقین کامل۔ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو شفا مل جائے گی اس کے ہاتھ سے، اس کی دوا سے تو یقیناً نہیں ملے گی۔ اگر آپ یقین رکھ کے جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو لہٰذا ان کا یقین تھا اس لیے وہ کامیاب ہوئے، اور عرض ہندوستان راس کماری سے لے کے پشاور تک بس ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ قائد اعظم کی چلائی ہوئی تحریک تھی جس کی وجہ سے پاکستان اپنے اسلامی تصورات، نظریات کے سبب ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ تحریک کا تصور اتار چکے تھے۔ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے یہ تحریک چلائی۔ اس کے بعد تحریک پاکستان کے راستے میں اتنی مشکلات آئیں، مگر اس کے باوجود قائد اعظم کی اعلیٰ قیادت اور جتنے بھی اسلام کے پیروکار تھے ان کی جرأت، استقامت کی بدولت اور انہیں کامیابی ملی۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا ظہور ہوا۔ لاکھوں مسلمان اپنے عزیز و اقارب اور گھر بار کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔
تو بیٹا یہاں پہ آپ ایک شعر ایڈ کریے. اور وہ یہی شعر زبردست رہے گا. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اگلا پیراگراف کے پاکستان کو وجود میں آیا. اب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ تو 75 کا ذکر ہے، مگر آپ نے 75 کا نہیں، موجودہ ہی آپ ایڈ کر لیجئے گا. 78 سال ہو چکے ہیں آج تک. یوم پاکستان ہر سال انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ملک بھر میں عید کا سا سما نظر آتا ہے. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، سارے جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. رات کو چراغاں کیا جاتا ہے. یوم پاکستان اس قدر جوش و خروش اور جذبے سے منایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حصول آزادی کی جدوجہد پھر سے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے. جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، آزادی کا ہر لختہ پیام ابدیت. یہ وہی شعر ہے جو میں آپ کو ادھر نہیں کروا چکی. آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے. یہ چونکہ فارسی میں لکھا ہوا ہے تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن میں وہ شعر کیا تھا. آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی بہار جاوداں سے. سیکنڈ جو یہ مصرع ہے نا، اس کا یہی مطلب ہے. یہاں تک آپ نے کیا. اس کے بعد آپ لوگ ایک اور پیراگراف یہاں پہ ایڈ کر لیں اگر آپ کو وقت ملتا ہے، اگر آپ مناسب سے سمجھتے ہیں. اگر نہیں سمجھتے تو یہاں تک اوکے ہو جائے گا. مگر کچھ بچے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ بطور پاکستانی ہمیں چاہیے کہ 14 اگست کے دن جو جوش و جذبہ ہر پاکستانی میں نظر آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان میں سرایت کر جائے، تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ جو کہ گامزن ہے، ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.